वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज सबसे पहले हम बात करेंगे ईरान और अमेरिका के दरमियान जो इस वक्त ताल्लुकात हैं। जैसे कि हम सब ने देखा कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जो मुज़ाकरात का दूसरा राउंड पाकिस्तान में होना था वो तो ना हो पाया, मगर अब भी दोनों की जो जंग बंदी का एक मुआहिदा था, हम ये कह सकते हैं कि वो जारी है। दोनों ममालिक ने एक दूसरे के ऊपर फिर कोई हमला नहीं किया, ना ईरान ने गल्फ़ में किया, जो इत्तेहादी हैं सब अमेरिका के, और ना अमेरिका ने किया। मगर फिर भी जिसको एक्सपर्ट्स जो कहते हैं नो पीस और नो वॉर की जो ये सूरत हाल है, सबको खदशात है इस हवाले से कि क्या ये जो है यूं ही रहेगा। स्टेबिलिटी कितनी है इसके ज़रिए, कहीं गलती से कोई जंग ना शुरू हो जाए। इस हवाले से अब ये भी बताया जा रहा है, बहुत से मीडिया रिपोर्ट्स ये अब कह रही हैं कि ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात या बातचीत जो है वो हो ही रही है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि अब पैगामात एक दूसरे तक जा रहे हैं। आमने सामने बैठ के जिस तरह उन्होंने इस्लामाबाद में बात की, ऐसे नहीं हुआ। इसके साथ साथ नहीं हो रहा। इसके साथ साथ जो ईरान है उनके हमने देखा कि पिछले दिनों में ख़ित्ते में भी बहुत सी अहम मुलाकातें हुई। वो पाकिस्तान भी आए, उसके बाद रशा का भी दौरा हुआ, ओमान से भी बातचीत जारी है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का ये कहना है कि शायद कोशिश ये हो रही है कि जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ है उस हवाले से कुछ ओमान से वो तय कर लें, या ये कि ये जो जंग बंदी है इसके आगे जंग ख़त्म करके जो मुआहिदा होना है उसमें अमेरिका के अलावा और भी ममालिक जो हैं वो शामिल हो जाएं। क्या ये मुमकिन है या नहीं, ये कहना मुश्किल है, बट ये अब मुख्तलिफ इतलात जो हैं वो सामने आ रही हैं। ये भी बताया गया पाकिस्तानी मीडिया पर कि कुछ पैगामात हैं जो ईरान की तरफ से अमेरिका को पाकिस्तान ने पहुंचाए। इसके साथ साथ ये भी इतलात सामने आई हैं कि अमेरिका जो है अब वो जल्दी में कुछ नहीं करेगा। उनकी कोशिश ये होगी कि जो उन्होंने ब्लॉकेड किया हुआ है स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ का, उसकी वजह से जो मुआशी दबाव पड़ेगा ईरान पे, और ईरान को फिर मजबूर किया जाएगा या वो मजबूर हो जाएंगे कि वो आके अमेरिका से बातचीत कर लें। ये अब सब हम कह सकते हैं इसमें से कुछ क़यास राई है, कुछ हमें नज़र आ रहा है। अब एग्जैक्टली ये सूरत हाल किस तरफ जा रही है कहना मुश्किल है। इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं अदील मलिक साहब। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से वाबस्ता हैं, बहुत गहरी नज़र रखते हैं ये मिडल ईस्ट के मामलात पे। वेलकम टू द शो डॉक्टर अदील मलिक साहब। जी अदील साहब, ये बताइएगा कि ये जो इस वक्त हम देख रहे हैं नो वॉर नो पीस, जिसको बहुत से एक्सपर्ट्स ने कहा है, आपको लगता है कि अब अमेरिका और ईरान दोनों ममालिक में जो उनकी हुकूमतें हैं उनमें दिलचस्पी होगी एक दूसरे से बात करने के लिए? शायद ये मुश्किल लग रहा है एट द मोमेंट कि वो किस तरह बात करेंगे, किन इश्यूज़ पे बात करेंगे, मगर दोनों हुकूमतों में आपके ख्याल में ये पॉलिटिकल विल मौजूद है? बिल्कुल मौजूद है, और मुझे ये लगता है कि हम ऐसे दौराहे पे आ खड़े हुए हैं जहाँ पे अमेरिका के लिए मज़ीद अगर जंग वो जारी रखना चाहते हैं तो उसकी कीमत बहुत ज़्यादा चुकानी पड़ेगी। अमेरिका में रिसेशन के ख़तरात मंडला रहे हैं। कल कीयर स्टारमर साहब ने भी कहा कि यूके में इन्फ्लेशन बढ़ रही है, अफरात ज़र। तो जो मगरबी ममालिक हैं उसमें इस जंग की जो कीमत है वो गाहे बगाहे बढ़ रही है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इनके लिए एक फ़ायदा हो सकता है कि इस चीज़ को रेजोल्यूशन की तरफ लेके आएँ, लेकिन इस तरीके से रेजोल्यूशन की तरफ आए कि अवाम के सामने आपका एतमाद बरकरार रहे, ये ना महसूस हो कि अमेरिका हार गया है। दूसरी जानिब ईरान ऑलरेडी ये समझता है कि वो जीत गया है, क्योंकि एक बड़ी सुपर पावर के सामने इतने हफ्ते जंग लड़ने के बाद कायम रहना, अपनी क़यादत के चले जाने के बावजूद कायम रहना और रेजिस्ट करना, ये खुद एक उनके लिए एक सक्सेस है कि वो सरवाइव कर गए। लेकिन इसके बावजूद उनकी ज़िंदगी भी स्टैंड स्टिल पे है, और वो चाहेंगे तो यही कि हम आगे एक पीसफुल सिचुएशन की तरफ जाएं। लेकिन इसमें मसला ये है कि ईरान के पास एक ऐसा ट्रम्प का पत्ता है कि जो जी जिससे हर चीज़ डिटरमिन होती है, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर जो उनका कंट्रोल है आबनाए हॉर्मुज़ पे। अब ये इसको आपके नाजरीन के लिए ये बात समझना ज़रूरी है कि ये रोज़ रोज़ ऐसा मौका
ایران کو نہیں مل سکتا. ونس ان اے لائف ٹائم موقع ہے کہ آپ کے جو ابھی کنٹرول ہے اس کو چھوڑیں تو کوئی اس کے نتیجے میں کوئی کنسیشن لیں. کیونکہ اگر آپ یہ سوچیں کہ وہ اپنا کنٹرول چھوڑ دیں تو پھر ظاہر ہے جو ہی آبنائے ہرمز کھلے گی تو تمام دنیا کوشش کرے گی کہ دوبارہ اس کا اس طریقے سے کنٹرول نہ کیا جا سکے. تو اب موقع ہے ایران کے پاس کہ وہ فائنینشیل کمپنسیشن لے. دوسری بات جو آپ کے قارئین کے لیے جی سمجھنا ضروری ہے کہ کیا ضرورت ہے کہ ایران کو فائنینشیل کمپنسیشن یعنی انہیں کوئی رقم ملے یا تو سینکشنز ریلیف ہو یا انہیں اتنا پیسہ ملے جو جنگ کی تباہی کو پورا کر سکے. وہ اس لیے ضروری ہے کہ ایران میں بہت زیادہ تباہی ہوئی ہے اور ایران کا جو نظام حکومت ہے جو ہی جنگ ختم ہوتی ہے تو اگر وہ لوگوں کو کسی طرح کی آسانی نہیں دے سکتے, ریکنسٹرکشن کا بہت بڑا کام ہے وہ نہیں کر سکتے, تو چند ماہ میں دوبارہ مسائل پیدا ہوں گے حکومت کے لیے اور بہت زیادہ ویک ہو جائیں گے. تو اس لیے اب یہ ان کے لیے ضروری ہے. اور اس لیے بھی ضروری ہے کہ جو جے سی پی او اے کا پروسیس تھا جس کے ذریعے اوباما نے نیوکلیر ڈیل یورپ کے ساتھ مل کے کرنے کی کوشش کی, اس کا تمام مرکز یہ تھا کہ ایران اپنی یورینیم کی جو افسودگی ہے اس کو کنٹرول کرے اور اس کے نتیجے میں اس کو سینکشنز اس سے ہٹائی جائیں تاکہ ان کی معیشت کے لیے آسانیاں پیدا ہوں. اب جو چیز مذاکرات کی میز پہ نہیں ہو پائی اور اس کو ٹرمپ صاحب نے آنے کے بعد فوراً جے سی پی او کو باہر پھینک دیا کھڑکی سے, تو اب جب جنگ سامنے آ گئی ہے اور اب نائے ہرمز پہ بھی کنٹرول ہے تو وہ یہ چاہیں گے کہ کسی طریقے سے پیسے انہیں ملیں اور ان کی جنگ کی تباہی کے جو اخراجات ہیں اور اس کو ریکنسٹرکشن کے وہ پورے ہوں. تو مجھے لگتا ہے کہ اس وقت جو سٹیل میٹ ہے وہ اس کوسچن کے اوپر کافی زیادہ ہے, لیکن سرٹنلی جو نیگوسیشنز ہیں اس کا دائرہ اثر وسیع ہو گیا. پاکستان میں جو پروسیس شروع ہوا وہ چل رہا ہے, اس میں اب عمان جی. بھی شامل ہو گیا ہے, اس میں رشیا بھی شامل ہو گیا اور پاکستان بھی اس کو پیچھے سے میسیجنگ میں ہیلپ کر رہا ہے. اچھا, پر یہاں یہ بھی تو سوال اٹھتا ہے نا سر کہ ایران اگر چاہتا ہے کہ عمان بھی شامل ہو یا رشیا بھی شامل ہو تو امریکہ اس سارے معاملے کو کیسے دیکھے گا؟ شاید ان کو عمان پہ اگر کوئی اعتراض نہ بھی ہو تو ان کو رشیا کے اس میں شامل ہونے پہ تو اعتراض ہو سکتا ہے. دیکھیے رشیا پہ اعتراض ہو سکتا ہے, چائنا پہ اعتراض ہو سکتا ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو گارنٹر تو چاہیے. جنگ کی صورتحال میں جو بہت مسئلہ ہوتا ہے کہ جب دو حریف آمنے سامنے ہوں اور عالمی ادارے بھی خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہوں جس طرح اقوام متحدہ ہے, تو پھر آپ کو جس کو ہم انگریزی میں اصطلاح استعمال کرتے ہیں کریڈیبل کمٹمنٹ, کہ کوئی ایک وعدہ کرتا ہے تو اس وعدے کی قیمت کیا ہے اور کیا اس کو کوئی گارنٹی کر سکتا ہے, اس کے لیے پھر آپ کو دوسرے پارٹنرز چاہیے. اور رشیا جو ہے اس میں ایک امپورٹنٹ سٹیک ہولڈر ہو سکتا ہے, ان کا بھی انٹرسٹ ہو سکتا ہے. تو میرے خیال میں اگر امریکہ جنگ روکنا چاہتا ہے تو اس کو پسند آئے یا نہ پسند آئے اس کو گارنٹرز کی ضرورت پڑے گی. اور یہ جو اطلاعات آ رہی ہیں یا کچھ میڈیا رپورٹس ہیں کہ امریکہ شاید اب یہ سوچ رہا ہے کہ یہ جو ابنائے ہرمز کا بلاکیڈ ہے اس کو جاری رکھتے ہیں اور اس وقت تک جاری رکھتے ہیں جب تک ایران پہ معاشی دباؤ نہیں بڑھتا اور وہ پھر مذاکرات کے لیے واپس they come return to the table جس کو انگریزی میں کہتے ہیں. آپ کو یہ بات کریڈیبل لگتی ہے؟ دیکھیں کوشش تو پوری ہے کہ ایران کے لیے بھی کاسٹ بڑھائی جائے, اور یہ ایسے موجود ہیں شواہد کہ ایران کے لیے بھی یہ مشکل ہو رہا ہے. ظاہر ہے ان کے ساتھ ان کے آگے بھی بلاکیڈ ہے, لیکن دیکھیں ایران کی صورتحال یہ ہے کہ وہ مرنے مارنے کے لیے تیار ہیں. 40 سال سے سینکشنز کے انڈر ہیں, تو وہاں پہ جب کوئی قوم تیار ہو جاتی ہے کہ ہم اس کی قیمت چکائیں گے تو پھر خاصی مشکل ہو جاتی ہے, خاص طور پر جب اتنی زیادہ بے یقینی کی فضا ہو کہ آپ اگر بلاکیڈ 1 مہینہ اور بھی رکھ لیں لیکن جنگ بھی 1 مہینہ اور چلتی جائے تو پیٹرول کی قیمت تو بڑھتی جائے گی. اب آپ میں یو کے میں ہوں, آکسفورڈ جی. میں, تو یہاں پہ تقریباً تیل کی قیمت 50% بڑھ چکی ہے, خاص طور پر ڈیزل کی. اس کا کیا اثر ہوتا ہے اس کی آپ کی جو روزمرہ کی اشیاء کھانے پینے کی, اس پہ انفلیشن میں آئے گا, اور آلریڈی جو یہاں کی معیشت ہے وہ بہت کمزور ہو رہی ہے. تو ایک بہت بڑی قیمت چکانا پڑ رہی ہے برطانیہ جیسے, امریکہ اور یورپ جیسے ممالک کو بھی, اور پھر جو غریب ممالک ہیں فلپین سے لے کے منیلا سے لے کے لیٹن امریکہ تک اور پاکستان میں بھی, یہاں پہ بھی مسائل ہوں گے. تو آپ اگر ایران کے اوپر اپنے اہداف حاصل کر بھی لیں تو اس کی کتنی بڑی قیمت ہے
آپ کو پوری دنیا کے سامنے وہ اس کو مینیج کرنا پڑے گا جو اس کا افیکٹ ہے باقی معیشتوں میں. تو مجھے لگتا ہے کہ بلاکیڈ جو ہے از مور لائک اے نیگوشیٹنگ ٹول. اس کو لانگ ٹرم سسٹین کرنا آسان نہیں ہوگا. اب عدیل صاحب آبویسلی جب ہم بات کرتے ہیں ایران اور امریکہ کے مذاکرات کے، ان کے تعلقات کے، تو پھر گلف کی ریاستوں کا ذکر بھی بہت اہم ہو جاتا ہے. وہاں بھی پچھلی مرتبہ بھی آپ سے اس پہ گفتگو ہوئی تھی. آج بھی سر تھوڑی دیر پہلے ہی اطلاع آئی ہے کہ شاید یونائٹڈ عرب ایمریٹس جو ہے وہ اب اوپیک کو بھی چھوڑنے کا انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے. یہ اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ کیوں یو اے ای اس وقت یہ اتنا اہم فیصلہ کرے گا، اینڈ واٹ ڈز اٹ مین فار دا فیوچر آف دا گلف؟ بہت اچھا سوال ہے. یہ تقریباً چند گھنٹے پہلے کی ڈیولپمنٹ ہے. اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس کا ڈائریکٹلی جواب دوں، یہ بتاتا چلوں کہ اب جو گلف کا سیکیورٹی آرڈر ہے، وہ جو سیکیورٹی آرکیٹیکچر ہے جس میں گلف کے ممالک کا تیل بکتا تھا اور پیٹرو ڈالر کی صورت میں پھر ان کو رقم آتی تھی، وہ امریکہ میں انویسٹ کرتے تھے، ان کے ہتھیار خریدتے تھے اور پھر ان کو سیکیورٹی امریکہ دیتا تھا. یہ جو سیکیورٹی آرڈر ہے یہ اب پرماننٹلی فریکچر ہو گئے، یعنی ہمیشہ کے لیے اس کو اب نئی ایک دنیا یہاں سے جنم لے گی. اس میں جو گلف میں ایران کی جنگ سے پہلے بھی جو ایک سامنے بہت بڑی ایک رفٹ نظر آ رہی تھی، وہ سعودی عربیہ اور متحدہ عرب امارات کے درمیان تھی، کیونکہ ان دونوں کی جو ویژن ہے وہ بڑی کمپیٹنگ ویژن ہے. دونوں کی مختلف طرح کی ایک اسٹریٹجی ہے پورے ریجن کے لیے. اب وہ کھل کے واپس آ گئی ہے. یہ جو ڈیولپمنٹ ہے چند گھنٹوں کی پہلے، یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، کیونکہ جو اوپیک ہے وہ پروڈکشن کوٹاز کو کنٹرول کرتا ہے. آپ کے ناظرین کے لیے اس لیے انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے کہ کتنا تیل جو ملکوں سے درآمد ہوتا ہے وہ کتنا تیل پروڈیوس کرتے ہیں، اس کا پھر اثر ہوتا ہے قیمتوں پہ. کیونکہ اگر وہ مینٹین رکھتے ہیں ایک خاص طرح کا پروڈکشن کوٹا، تو اس سے اس کی قیمت بڑھے گی تیل کی، اور جو آمدن ہے تیل سے وہ زیادہ ہوگی. اب جس طرح سوویت یونین ہے، رشیا ہے، وہ کافی زیادہ اس کو پیسے آ رہے ہیں اس کی وجہ سے، اور بھی دوسرے ممالک کے لیے تیل کی قیمت بڑھ گئی. تو یہ کافی عرصے سے یو اے ای کا یہ انسسٹنس تھی کہ یہ جو پروڈکشن کوٹاز ہیں، اور خاص طور پہ اس میں جو بڑے آئل ایکسپورٹر ہیں جس طرح سعودی عربیہ ہے، رشیا ہے، ان کی بات چلتی ہے، اور جو یو اے ای کی طرح کے ایکسپورٹر ہیں ان کی کم ہے. لیکن میرے خیال میں یہ تو ایک بظاہر بات ہے جو رپورٹ ہو رہی ہے. اس کی ایک اور پہلو یہ ہو سکتا ہے کہ چونکہ جنگ کی قیمت تیل کی قیمت کے ساتھ لنکڈ ہے، تو اگر یو اے ای باہر نکلتا ہے اوپیک کے، اور اس کے نتیجے میں تیل کی وہ زیادہ برآمد کر سکتا ہے، تو عالمی منڈی میں زیادہ تیل سپلائی ہوگا، اور زیادہ تیل سپلائی ہوگا تو جو اس کی قیمت ہے اس کو آپ مستحکم رکھ سکتے ہیں. اور اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ اس کا فائدہ امریکہ کو یا وہ ممالک کے جو اس وقت سفر کر رہے ہیں. تو یہ ایک لیکن پھر بھی بڑی ڈیولپمنٹ ہے. بہت بہت شکریہ عدیل صاحب، آپ نے ہمارا وقت نکالا. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹی سی بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے عدلیہ پر. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے عدلیہ کا، اور خاص طور پہ اسلام آباد ہائی کورٹ. اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہم نے پچھلے سال ایک میں جب سے خاص طور پہ جب سے یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس ہوئی ہیں، بہت سی تبدیلیاں دیکھی ہیں، اور انہی تبدیلیوں کی آج ہم کہہ سکتے ہیں تازہ ترین کڑی جو ہے وہ بھی سامنے آئی ہے. آج جوڈیشل کمیشن کا ایک بہت اہم اجلاس ہوا، اور اس اجلاس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 جج صاحبان جو ہیں ان کے تبادلوں کی منظوری دے دی گئی ہے. ان ججز میں محسن اختر کیانی صاحب جن کو لاہور ہائی کورٹ بھیج دیا گیا ہے، بابر ستار صاحب جن کو پشاور ہائی کورٹ بھیج دیا گیا ہے، اور جسٹس سمن رفت امتیاز صاحبہ جنہیں سندھ ہائی کورٹ تبادلہ ان کا کر دیا گیا ہے. کثرت رائے سے تینوں کے تبادلوں کے فیصلے ہوئے. جسٹس بابر ستار اس سے پہلے ایک خط بھی لکھ چکے تھے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ابھی اس ٹرانسفر سے پہلے کمیشن کے اجلاس میں انہیں سنا جائے، مگر لگتا نہیں کہ ایسے ہوا. اس کے علاوہ پچھلے دنوں میں جسٹس یاہیا چیف جسٹس آف پاکستان یاہیا آفریدی صاحب کا بھی ایک خط آیا
آیا تھا جس میں انہوں نے اختلاف کیا تھا کہ اس طرح ججز کو ٹرانسفر نہیں کرنا چاہیے، مگر نہ تو ان کے خط کی ہم کہہ سکتے ہیں کچھ خاص قانونی اہمیت تھی اور نہ کسی نے توجہ دی۔ ان سب ایشوز پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حسن رضا پاشا، سابق چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی پاکستان بار کاؤنسل، اور ہمیں جوائن کیا عبدالمعیز جعفری صاحب نے اور بیرسٹر اسد رحیم خان صاحب نے، دونوں جو ہیں یہ ماہر قانون ہیں۔ ویلکم ٹو دی شو جینٹلمن۔ حسن رضا پاشا صاحب، سر آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ سر اجلاس آج ہوا، میرے خیال میں ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اس اجلاس میں کوئی ایسی چونکا دینے والی خبر سامنے آئی ہے جو ہم لوگوں کو ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے، جو روٹین یا جس قسم کی ہم کہہ سکتے ہیں افواہیں ہم سن رہے تھے۔ لگتا ہے کہ سر فیصلے اسی حوالے سے ہوئے، بٹ آپ ان کو کس طرح دیکھ رہے ہیں قانونی طور پہ؟ تھینک یو ویری مچ عارفہ، آپ نے مجھے موقع فراہم کیا۔ بات یہ ہے کہ 27ویں ترمیم میں آرٹیکل 200 کی امینڈمنٹ لائی گئی، کیونکہ ججز کی ٹرانسفر کا پہلے بھی آئین میں طریقہ کار موجود تھا، اور وہ یہ تھا کہ اس میں جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا کوئی رول نہیں تھا، صرف چیف جسٹس آف پاکستان اور 2 متعلقہ ہائی کورٹس کے چیف جسٹس صاحبان، اور پھر خاص طور پر ان جج صاحب کی بھی کنسنٹ وہ لینی ضروری تھی۔ اگر وہ کنسنٹ یا جی ان اوپر کہے گئے تینوں جو چیف جسٹس صاحبان ہیں ان میں سے کسی کی بھی ایک کی کنسنٹ نہ ہو تو وہ ٹرانسفر نہیں ہو سکتی تھی۔ لیکن جیسے کہ آپ نے اپنے انٹرو میں فرمایا کہ چونکہ امینڈمنٹ تو آ گئی اور اس کے تحت جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کو یہ اختیار دے دیا گیا، تو اس میں جو کنسنٹ والی تھی بات وہ ختم کر دی، ڈیلیٹ کر دی گئی، اور اس میں یہ قرار پایا کہ جب جوڈیشل کمیشن آف پاکستان بائی میجورٹی کسی جج کو ایک ہائی کورٹ سے دوسری ہائی کورٹ میں ٹرانسفر کرے گا تو پھر وہ جج صاحب جو ہیں وہ انکار نہیں کر سکتے، اور اگر وہ انکار کرتے ہیں تو وہ خود بخود ریٹائرڈ تصور ہوں گے، اور ان کا معاملہ جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل بھی نہیں بھیجا جائے گا اور وہ ریٹائرڈ تصور کیے جائیں گے۔ تو پھر اب لازمی بات ہے کہ چونکہ امپلیمنٹیشن ہو چکی ہے 27ویں ترمیم، اب کاغذوں سے نکل کے پریکٹیکلی امپلیمنٹیشن کے مراحل میں داخل ہو گئی ہے، اور آج ججز کی ٹرانسفر کے حوالے سے آج یہ پہلا اجلاس ہوا۔ نو ڈاؤٹ کہ اس میں چیف جسٹس آف پاکستان نے ایک خط لکھا، اور پھر بعد میں جسٹس بابر ستار صاحب نے بھی خط لکھا۔ اگر ان کو سن بھی لیا جاتا تو، لیکن نہ سننا بھی، کیونکہ اس میں ان کو سننا ضروری نہیں تھا کہ ان کو سنا جائے، میرا یہ خیال ہے، کیونکہ جو جی امینڈمنٹ ہوئی ہے اس میں ان کی کوئی کانسنٹ یا رائے لینا ضروری نہیں تھا۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کانسٹیٹیوشن کی امینڈمنٹ کی امپلیمنٹیشن ان لیٹر اینڈ اسپرٹ ہو گئی ہے۔ چونکہ اسلام آباد ہائی ٹھیک، کورٹ ایک اسپیشل سرکمسٹینس اس حوالے سے کنسیڈر ہوتے ہیں کہ یہ ایک ڈسٹرکٹ پہ مشتمل ہے۔ پہلے صحیح سر، یہ ہاں پنڈی ڈویژن کا ایک ڈسٹرکٹ ہوتا تھا، آج اس کی اہمیت ہائی کورٹ کا بینچ بننے کی وجہ سے کچھ زیادہ ہو گئی ہے، تو اس لیے یقینی طور پہ ججز کا وہاں رہنا جمود کی صورت بن جاتا ہے، جبکہ باقی جو ہائی کورٹس ہیں ان کے مختلف بینچز ہیں وہاں پہ ججز کو ٹرانسفر کر دیا گاٹ جاتا اٹ تھا۔ سر۔ ہاں جی، تو اس میں ٹرانسفر کی کوئی بالکل ہوتا ٹھیک نہیں سر، ہے، اگر کوئی آپ ایسی اجازت دیں تو ذرا، ہاں جی پلیز بالکل ٹھیک سر، اگر آپ اجازت دیں تو دوسرے مہمانوں کو بھی گفتگو میں شامل کریں۔ ویل کم بیک ٹو یو۔ جی جعفری صاحب، آپ نے سنی بات پاشا صاحب کی، آپ اتفاق کریں گے کہ شاید یہ جمود کی صورتحال اسلام آباد ہائی کورٹ کے حوالے سے اس کا خدشہ تھا، جو کہ آف کورس ان امینڈمنٹ سے ایڈریس ہو گیا ہے؟ دیکھیں جی، 6 ہائی کورٹ کے ججز نے، اسی اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے جن میں سے 3 آج چاپنگ بلاک پہ تھے، انہوں نے ایک خط لکھا کہ ہمارے کام کے اندر ایگزیکیوٹیو مداخلت کرتی ہے۔ ایگزیکیوٹیو جو ہے وہ، میں اس لیے کہہ رہا ہوں اس لیے کہ ہم اس وقت ٹی وی پہ ایئر ہونے کی کوشش کریں گے، اس ایگزیکٹو کی مداخلت کے حوالے سے ہم نے اپنے چیف جسٹس کو بتایا ہے، ہمارا چیف جسٹس جو ہے وہ کچھ نہیں کر رہا، لہٰذا آپ کچھ کریں۔ سپریم جوڈیشل کونسل کو لکھا، ایک
चीफ जस्टिस ने उस बॉल को हुकूमत की कोर्ट में वापस फेंकने की कोशिश की, एक अप्रोर हुआ जिसकी वजह से उसको फिर कोर्ट के अंदर लगाने की बात हुई, कभी वो प्रोसेस आगे नहीं बढ़ा। जो 1-2 दिन थे जिसके अंदर हुकूमत को लग रहा था कि ये बॉल अब हमारे पास आएगी, जब काजी फायज़ साहब ने कहा था कि आप कमीशन बनाएं, तो उस वक्त के लॉ मिनिस्टर, जो आज भी लॉ मिनिस्टर हैं, उन्होंने बाकायदा धमकी आमेज तरीके से कहा था हम ये भी देखेंगे कि इनके पीछे कौन लोग हैं। यानी उस वक्त से 2024 से सज़ा की नीयत जो है वो आया थी, और ये आया थी कि हम इन लोगों को, और ये इस ऐलान से पहले से ये कशमकश जारी थी कि ये चहमगोइयाँ हो रही थी कि ये जजेस जो हैं, ये जो अतर मिनल्ला साहब ने आज़ाद मंद जजेस जो हैं पूरे मुल्क में से ढूंढ के लाए हैं, ये हमारे जो अहदाफ हैं उनको पूरे होने के अंदर रुकावट साबित होते हैं। ये अपनी ज़रूरत से ज़्यादा आज़ादी का इजहार कर रहे हैं। ये एग्जीक्यूटिव कैप्चर ऑफ द स्टेट के अंदर एक ऐसी रुकावट है जिसके हवाले से कुछ करना पड़ेगा। इन जजेस के ख़िलाफ़ ज़ाती तौर पे स्लैंडर कैंपेन्स हुई, इनमें से एक जो अब इनके साथ नहीं है, जो अब अच्छे हो गए हैं रियासत के लिए, उनके वालिदैन को उनके घर के सामने लाके उनके वालिद को खड़ा कर दिया एक दूसरे प्रोविंस से। ये सारी उनके अपना कहना है, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। एक जज साहब की फैमिली की तस्वीरें जो हैं वो शाया की, ये कहते हुए कि शायद वो किसी और मुल्क के एजेंट हैं, ज़ाती उनकी इन्फॉर्मेशन लीक की गई। एक जज साहब के कमरे में से कैमराज निकले, वो आज ट्रांसफ़र इसलिए नहीं हो रहे, इसलिए उनको तो जज की हस्ती से ही हटा दिया गया है, और जिस तरह हटा दिया गया है वो भी आपके सामने आया है। ये सब कुछ हुआ, और आज एक ट्रांसफ़र के उज़र पर, जिस ट्रांसफ़र के अंदर बाबा सत्तार साहब की हद तक कम से कम ना जज राज़ी, ना वो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस राज़ी जिसके पास उनको ट्रांसफ़र किया जा रहा है, और बग़ैर किसी वजह के, बग़ैर किसी रीज़न के आपने उनको ट्रांसफ़र जो है उनका आपने सादर फरमा दिया हुक्म। किस बेसिस पे एक कमिश्नर को अगर उसके ओहदे से हटाया जाता है तो उसके रीज़न्स अफोर्ड किए जाते हैं, किस वजह से, क्या, क्यों, किस तरह आप किसी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। लेकिन एक जज साहब के लिए ये अब ज़रूरी नहीं है। ये आइन के अंदर जो ट्रांसफ़र की जो रूह थी, जो स्पिरिट था इसका, वो टेम्पोरल था, यानी कि ये टेम्पररी है। एक ट्रांसफ़र जज का इसलिए किया जाएगा, नीयत ये थी इसके पीछे कि कोई हाइपर स्पेशलिटी रखता हुआ जज हो, किसी और सूबे में उसकी ज़रूरत हो, तो चंद महीनों के लिए वो कोई एक मेजर केस सुनने के लिए चला जाए, या कोई टाई ब्रेक करने के लिए एक जज या 2 जज एक्स्ट्रा जो हैं ज़रूरत हो किसी छोटे प्रोविंस में, तो वहाँ पे भेज दिए जाएं। इस अमल को म्यूटेट करके, तोड़ मरोड़ के, ये 27वीं तरमीम 26वीं तरमीम के ज़रिए इसमें से जज की कंसेंट निकाली गई, और उस कंसेंट के हटाने के बाद आज जो हमें उसका सिला मिला है वो ये है कि सज़ा के तौर पे एक जज को ट्रांसफ़र किया जा रहा है, जो कि जिन जज साहिबान के ख़िलाफ़ आप आर्टिकल 209 की कार्रवाई नहीं कर पाते क्योंकि वो पब्लिकली अपने आप को डिफेंड करते, और इस तरह के मफलूज माहौल में भी आपके लिए वो बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग हो जाता, तो आपने सोचा कि इनको ट्रांसफ़र करके कहीं और पार्ट कर दिया जाए। ये जो सज़ा का अमल है, इसके हवाले से कोई रीज़न्स ना अफोर्ड होना, ठीक है, आई विल कम बैक टू इट। जी नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक। हम गुफ्तगू करें हसन रज़ा पाशा साहब से, अब्दुल मुईज़ जाफरी साहब से और असद रहीम खान साहब से। असद साहब, आपने दोनों हमारे मेहमानों की बात सुनी। अब सर, ये अब वैसे तो कानूनी तौर पे तो कोई एतराज़ नहीं उठा सकता इस सारे मामले पे, बल्कि चीफ जस्टिस ने भी, जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान है या अफरीदी साहब, उन्होंने भी वोट दिया है इसके ख़िलाफ़, मगर मेजॉरिटी कहीं और थी, सो मेजॉरिटी के हवाले से मेजॉरिटी की मर्ज़ी का फ़ैसला हो गया। जी, बहुत शुक्रिया आरफा साहिबा। मैं तो बल्कि इसी में ऐड करूं कि जिस तरह पाशा साहब ने कहा, उनसे मैं इत्तफाक करूंगा कि ये 26वीं तरमीम का लेटर एंड स्पिरिट के मुताबिक ये सब कुछ हुआ है, क्योंकि 27वीं तरमीम, क्योंकि 26वीं और 27वीं तरमीम का मकसद यही था कि ना सिर्फ वो आईन पाकिस्तान को डिफेस करें, लेकिन आज़ादी अदलिया को पूरी तौर पे रिवर्स करें। तो जो 2007 के बाद से एक तहरीक निकली थी, और आपके जज साहिबान आपकी अपनी तारीख में पहली बार कुछ ना कुछ आज़ाद हो गए थे, कुछ ना कुछ खुद मुख्तार हो गए थे, उस रिवर्सल का जो मंसूबा था उसका आज हमने इख्तिताम अब देख लिया। जिस तरह मोई साहब ने जिक्र किया था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जज साहिबान थे वो तो उन्होंने ख़त लिखा ही लिखा, दखल अंदाजी उन्होंने बयान की ही की, लेकिन साथ में ये भी याद रखना चाहिए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो मेयार था और उनके जो जज साहिबान थे, जितने वो गैर जानिबदार थे, वो एक मिसाल बन गई थी, काफ़ी हद तक बन गई थी। जस्टिस बाबर सत्तार साहब वही जज साहब हैं जिनकी सबसे भरपूर मुखालफत तहरीक इंसाफ वालों ने की थी।
پھر اس کے بعد مسلم لیگ نے کی ٹھیک۔ تھی، پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ غیر جمہوری قوتوں نے کی تھی. تو کہنے کا یہ مقصد ہے کہ اگر ایک جج میس سرویلنس پہ فیصلے کر رہے ہیں جس طرح بابر ستار صاحب کر رہے تھے، ایک جج صاحب کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جورسڈکشن کو سامنے رکھتے ہوئے جو ریگنگ ہوئی ہے انتخابات میں اس کارروائی کو ہم آگے بڑھائیں گے. طارق جہانگیری صاحب، ان کے خلاف آپ نے پھر انتقامی کارروائی کی، ان کو ہٹا دیا. سمن صاحبہ کے ساتھ جو کچھ کیا جا رہا ہے، محسن کیانی صاحب آپ کے چیف جسٹس ہیں، He was to be your chief justice, legitimate expectancy ان کی ہے. الجہاد کیس ان کے پیچھے ہے، جبری گمشدگیوں پہ جو احکامات ہیں وہ ریکارڈ کا حصہ ہیں. ان کو آپ نے اب لاہور ہائی کورٹ بھیج دیا اور ایک ایسے شخص کو لاہور ہائی کورٹ سے اسلام آباد ہائی کورٹ آپ نے منتقل کیا جن کی نہ وہاں سینیورٹی تھی نہ آج سینیورٹی تھی. بالکل آخر میں یہ کہتا چلوں، آپ نے جس سے آغاز کیا، جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کو یہ تب سوچنا چاہیے تھا جب وہ پچھلے سال اپنے نوٹ میں کہہ رہے تھے کہ لنگوسٹک کمیٹی کے لیے اور ریپرزنٹیشن کے لیے میں ڈوگر صاحب کو بھیجنا چاہتا ہوں اسلام آباد ہائی کورٹ. اور یہ ایک بہت خوبصورت مثال ہے. وہ مثال اس کا جو آج ایک لاجیکل کنکلوژن تھا وہ ہمیں نظر آ گیا. پہلے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اپنا کردار ایبڈیکیٹ کیا تھا. ٹھیک سر، آئی ایم رننگ آؤٹ آف ٹائم ہیئر، پلیز مجھے اب دوسرے گیسٹ کو بھی پلیز شامل کرنے دیں. جی حسن رضا پاشا صاحب، سر آپ نے سنی ہمارے دو باقی مہمانوں کی گفتگو. سر ان کا موقف جو میں اگر صحیح سمجھ سکی ہوں وہ یہ ہے کہ یہ ٹرانسفرز غالباً اس لیے کیے گئے کیونکہ انتقام لینا تھا ان ججز سے. یہ جو 2024 کے بعد کچھ ہم نے واقعات دیکھے، ان کی شکایات، ان کے خطوط، ان کے فیصلے، تو یہ ان وجوہات پر یہ ساری ٹرانسفرز ہوئی ہیں، ناٹ بیکاز کہ ان کی ضرورت تھی کہیں لاہور ہائی کورٹ میں یا پشاور ہائی کورٹ میں. دیکھیں، ضرورتاً تو بات اب ختم ہو گئی کہ ضرورت ہوگی تو جج ٹرانسفر ہوگا. بات یہ ہے کہ سمن رفعت امتیاز صاحب کی حد تک تو یہ میں عرض کروں گا کہ ابھی پچھلے کچھ عرصہ پہلے ان کی ایک اپلیکیشن گئی تھی سپریم جوڈیشل کمیشن میں کہ مجھے ٹرانسفر کیا جائے سندھ، میں واپس جانا چاہتی ہوں وہاں سے. وہاں ہی سے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے ایلیویٹ ہوئی تھی. اور اب ظاہر ہے اس میں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی مرضی شامل تھی، وہ پہلے سے کافی عرصہ پہلے سے اس تگو دو میں تھی کہ ان کو واپس بھیجا جائے. اب جہاں تک جسٹس بابر ستار صاحب کا، جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کا ہے، کوئی شک نہیں ہے کہ دونوں بڑے اپ رائٹ ججز ہیں اور ایک جوڈیشل ہسٹری میں ایک مقام رکھتے ہیں. انڈیپینڈنٹ ججز کی حیثیت سے اگر ان کا نام، کسی جج کا نام لیا جائے تو دونوں کے نام سامنے آتے ہیں. اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیوں اس کو کسی انتقامی کارروائی کا حصہ سمجھا جا رہا ہے. کیا ججز کی ٹرانسفر، اب کبھی آپ ذرا اسلام آباد کے معروضی حالات کو اگر دیکھیں تو وہاں پہ آپ دیکھیں کہ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن اور ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن، دو بار ایسوسی ایشن ہے اسلام آباد کی، دونوں نے تواتر کے ساتھ بارہا اس چیز کا مطالبہ کیا کہ ججز کی روٹیشن پالیسی جو ہے وہ بننی چاہیے. جی ناظرین، یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک. ہم گفتگو کریں حسن رضا پاشا صاحب سے، عبدالمعیز جعفری صاحب سے اور اسد رحیم خان صاحب سے. جعفری صاحب، یہ بہت اہم انہوں نے نقطہ پاشا صاحب نے اٹھایا ہے کہ بارز بھی اس کے حق میں تھیں اور سمن صاحبہ نے بھی خود کہا. سو یو نو دیز آر ناٹ ایشوز، جو مجھے ان کی بات سے سمجھ آئے کہ یہ اب ایشوز نہیں ہیں، نہ قانونی طور پہ ایشوز ہیں نہ اور کسی. سو یہ کیوں ہم اس کو بار بار پش کر رہے ہیں، یا اس آئیڈیا کو کہ انتقام ہو رہا ہے ان کے ساتھ؟ جی عارفہ صاحبہ، دیکھیں بارز جو ہیں وہ ججز سے پہلے کیپچر ہوئی تھیں تاکہ یہ جو پروجیکٹ ہے اس کو آگے بڑھایا جائے. بارز تو عمران خان کے زمانے سے کیپچر ہونا شروع ہو گئی تھی، وہ ایک الگ موضوع ہے. دیکھیں یہ جوڈیشل انڈیپینڈنس جو ہے، آزادی عدلیہ جو ہے، وہ وہاں ممکن نہیں ہو سکتی جہاں آج آپ کے خلاف جج فیصلہ اگر دے تو اس کو یہ کل کا خوف ہو کہ میرا گھر بار جو ہے وہ تبدیل کر دیا جائے گا، میرا رہن سہن جو ہے اس میں فرق آ جائے گا، میرے کام کرنے کے سیفٹی اور سیکیورٹی، میں کہاں رہتا ہوں، مجھے ایک ایلین پروونس میں پھینک دیا جائے گا. اگر یہ ہوگا
اگر یہ خدشہ بھی ہوگا, اگر یہ ڈر بھی ہوگا اور بغیر وجہ کے بھیج دیا جائے گا, میری کنسنٹ کے بغیر مجھے بھیج دیا جائے گا, اس ملک میں جوڈیشل انڈیپینڈنس کا تصور نہیں ہو سکتا. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ آپ یو این چارٹرز دیکھ لیں, جتنے بھی ممالک کے اندر یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جوڈیشل انڈیپینڈنس کیا ہوتی ہے, اس کی سر فہرست یہ لکھا ہوتا ہے کہ ایک جج جو ہے وہ اپروچ سے یا انفلوئنس سے یا افیکٹ سے ایگزیکٹو کے امیون ہو. اچھا, جب یہ ہو جاتا ہے تو یہ سب کچھ غلط کیوں ہے؟ یہ میرے کہنے سے تو کوئی بہت زیادہ فرق نہیں پڑے گا, لیکن ایک ملک جو کہ اپنے آپ کو جمہوریت کہتا ہے, وہ یا تو اس کے پیروں کے نیچے سے تیل نکل رہا ہو, یا پھر وہ کسی کے لیے 4-5 کرائے کی جنگیں لڑ رہا ہو اور اس کو پیسوں کا مسئلہ نہ ہو. لیکن کیونکہ اس وقت ہمارا یہ حال نہیں ہے اور ہمیں بین الاقوامی طور پہ دنیا سے ایک تجارت کرنی ہے, تو وہاں پر ایک غیر فعال عدلیہ کے ساتھ آپ اپنے آپ کو جمہوریت کہتے ہوئے ٹرانزیکشنز کرنے کا ارادہ نہیں رکھ سکتے جب تک آپ کی عدلیہ آپ کے اپنے ایگزیکٹو کو, آپ کے اپنے انتظامیہ کو ٹو اکاؤنٹ نہیں رکھ پائے گی. آپ کے ملک میں کوئی 1 روپیہ لگانے کو تیار نہیں ہوگا, کیونکہ اسے یہ پتہ نہیں ہوگا کہ میرے پیسوں کا کوئی بھی تحفظ کر سکتا ہے. یہی ایک شاید وجہ ہے کہ یہ معاملات جو ہیں وہ کل رول بیک ہو جائیں. مجھے اور کسی چیز سے امید نہیں ہے. بالکل صحیح. اسد صاحب ویری کوئکلی, بہت کم وقت ہے, آپ اتفاق کریں گے جعفری صاحب کے ساتھ کہ رول بیک ہوگا, اور اس لیے ہوگا کیونکہ اگر ہم نے دنیا سے تجارت کرنی ہے تو وی نیڈ اے بیٹر جوڈیشل. جی 100% رول بیک ہوگا, اور شاید اس لیے نہیں کہ بین الاقوامی قوتیں اس طرف جا رہی ہیں, اس وجہ سے کہ یہ آپ پہلے دیکھ چکے ہیں. جو 8ویں ترمیم تھی اس کو 13ویں ترمیم نے رول بیک کیا, 17ویں ترمیم نے 13ویں کو, 18ویں نے 17ویں کو, اور پھر 26ویں اور 27ویں نے 18ویں کو. میں صرف آخر میں یہ کہوں گا کہ یہ ایک پرانا مباحثہ ہے. آپ اگر 1954 کے پارلیمنٹری ڈیبیٹس اٹھا لیں تو وہ اشخاص جن کا چناؤ قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے کیا ہوا تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ ہم جج صاحبان کے تبادلے اس طرح نہیں کرنے دیں گے, کیونکہ اس میں جب ایگزیکٹو کا کردار آ جاتا ہے تو یہ اختیارات جو ہیں یہ غلط طور پہ استعمال ہوں گی, یہ ابیوز ہوں گی. اگر یہ کام کیا جائے تو اس کو فرام ود ان دا جوڈیشری ہونا چاہیے. اس میں نشتر صاحب کی ڈیبیٹس ہیں, ڈاکٹر محمود حسین صاحب کی ڈیبیٹس ہیں, یہ سارا ریکارڈ کا حصہ ہے. جب آپ رضامندی کی ریکوائرمنٹ ختم کر دیتے ہیں تو بائی ڈیفینیشن انتقامی ہو جاتا ہے, کیونکہ آپ جج کو ایک عام بیوروکریٹ بنا رہے ہیں اور آزادی عدلیہ ختم کر رہے ہیں. جج میں اور ایک عام ایگزیکٹو کے اپوائنٹی میں کوئی وہ تفریق آپ کر نہیں پاتے. تو اسی لیے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کنسیپچولی یہ بہت بڑا ایشو ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جج صاحبان ٹرانسفر بھی ہو جائیں تو وہاں بھی آزادی عدلیہ کی مثال قائم کریں گے. یہ انسسٹینیبل ہے, یہ رول بیک ہوگا. بہت بہت شکریہ ہمارے مہمانوں کا, انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دا سیم ٹائم.